आपका है सईद अबरार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुफ़ीन वअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए हम सब मिलकर बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम अपने मोहसिन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यकजा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उल्फत व मोहब्बत हमारे दिल में कायम व दायम रखे। इस्लाम पूरा एक तारीख़ी मोहल्ला है और यहाँ के लोग भी एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की मसाजिद है, इसलिए कि शहर की जान वो मसाजिद होती हैं। मसाजिद दरअसल एक किला है जहाँ से इस्लाम के अहकामात बयान किए जाते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं। बस ज़रूरत इस अम्र की है कि वो किलादार महकम और मुस्तहकम हो, अच्छा आलिम दीन हो और लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज रखता हो। उस सूरत में दीन का एक बेहतरीन काम मसाजिद के ज़रिए किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल सईदी सरकार मौलाना समीउल्लाह अमजदी साहब थे, जिनका प्यार और मोहब्बत हमारे वालिदैन से लेके हम तक रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बारगाह में हमने भी हाज़िरी दी और जितना अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा था उतना इल्म हमने हासिल किया और आपको बहुत ही मोहब्बती इंसान पाया कि जो दिल से जानते थे और दिल से मानते थे। और ये बहुत ज़रूरी है इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ा हथियार मैं समझता हूँ वो है मोहब्बत। अगर हमारे दिल में मोहब्बत ना हो और हमारा दिल नर्म ना हो, उस वक्त तक हम दीन को अपने अलावा दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इल्म तो पहुंच जाएगा लेकिन दीन का जो मामलात है, जो अहकाम है, उस पर अमल हम नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि हम अपनी औलाद को भी नमाज के लिए अगर सख्ती से ताकीद करें तो वो हमारे सामने नमाज पढ़ लेगा, लेकिन हमारे जाने के बाद या हमारी गैर हाज़िरी में वो नमाज की पाबंदी नहीं कर सकेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ नरमी का फुकदान है। नरमी पाई नहीं जाती, चाहे वो वालिदैन में हो या उलमाए किराम में हो, इल्ला माशाअल्लाह। इस नरमी की बेतहाशा ज़रूरत है। आज दुनिया में लोग आप जाकर देखें हालात से परेशान है और जो परेशान होता है वही मस्जिद आता है। जो खुशहाल है उनसे मस्जिद खाली है, आते वही है जो परेशान हाल है। तो हमें ये मद्देनज़र रखना है कि जो आया है ये परेशान है, इसको दिल को टटोलना है कि इसकी परेशानी क्या है। जब वो आपको नर्म पाएगा तो वो आपके पास आएगा। अगर आपके अंदर नरमी नहीं मिलेगी तो वो आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन मसला ये है कि अगर कभी भूले भटके वो मस्जिद आ जाता है तो सफ़ों को सीधे करने के नाम पर, मस्जिदों में आवाज़ ना हो इसके नाम पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है
عوامی کے ماتحت کہ اس تشدد سے وہ بندہ جو بیچارہ ڈھونڈتا ہوا مسجد آیا تھا، شاید وہ پہلی بار آیا تھا، دوبارہ نہ آنے کا قصد کر کے جاتا ہے، عزم کر کے جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مسجد کا احاطہ ہی ہے جہاں سے انسان بنتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نرمی بہت اہم چیز ہے. جب نرمی آپ کے اندر پیدا ہوگی اس صورت میں آپ کے پاس لوگ جمع ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے گرد لوگ جو جمع ہیں اس کی وجہ آپ کی نبوت نہیں ہے بلکہ آپ کی نرمی ہے. آپ نرم اتنے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ آپ کے پاس جمع ہیں، ورنہ نبوت تو اور بھی انبیاء کو دی گئی، لیکن بروز قیامت ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ جن کے 2 امتی ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا. کچھ ایسے بھی انبیاء ہوں گے جن کے پاس کوئی امتی نہیں ہوگا بتانے کے لیے کہ یہ ایمان لایا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ بندہ نرم ہو. اور الحمدللہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج وراثت انبیاء سے نوازا ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء، اور وارث مکان میں اور مال میں نہیں ہوتے بلکہ علم میں ہوتے ہیں. جس طرح انبیاء کو علم دیا گیا، یہی علم علماء کو دیا گیا جو لوگوں تک بانٹتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سننے والے بہت ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ساری باتیں کر لیں تو شاید ہمیں لوگ سنیں گے، لیکن دین کی بات کرے تو لوگ نہیں سنتے. بالکل سنیں گے، لیکن ہمیں اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. اگر نرمی نہیں آئے گی تو کوئی آپ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے. بچہ جس کے باپ نے اسے پیدا کیا ہے، اگر وہ سختی دکھائے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ خیال رکھیں کہ مساجد میں نرمی کا مظاہرہ کریں. اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو آپ نرمی کر جائیں، کیونکہ نرمی کا حکم اس کے لیے بھی ہے، اس نے عمل نہیں کیا، آپ کے لیے بھی ہے، آپ عمل کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کی ذات ہے. یہ علماء ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، لوگوں کو نمازوں کا حکم دیتے ہیں. تو عالم کی ذات وہ ذات ہے جس کے سامنے ہمیشہ جنت اور جہنم کا منظر رہتا ہے، اور جب تک یہ منظر نہ ہو تو بندہ ڈرے گا نہیں. اور جب ڈر پیدا ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کا تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. یہ ڈر بھی ایسا ڈر ہے کہ اس ڈر سے بندہ محبوب ہو جاتا ہے، ورنہ ہم وہ ڈر نہ سمجھے جو دنیا میں بتایا جاتا ہے. تو یہ علماء ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. یقین مانے صالح اور نیک انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ صالحین نے بھی کبھی گناہ کیے تھے. تو ہر ایک انسان کا ماضی ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے. تو جو گناہ ان سے ہوئے اسے تائب ہوئے اور پھر وہ نیک ہوئے. اسی طرح علماء کرام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بڑی بات ہے کہ غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں. غلطی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ وہ توبہ کرتے ہیں، دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں. یہ دل کسی کو نہیں ملا. یہ بڑی مصیبت ہے کہ بندہ مسجد کے نظام کو دیکھ کر مسجد کو چھوڑ دے. اگر اس کے دل سے نظام نہ ملے، اس کے مزاج سے امتزاج نہ کرے نظام، تو وہ مسجد کو چھوڑ دے. یہ اس کے لیے محرومی ہے. مقبولیت تو یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ میں لوگوں کے لیے نہیں حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے رب نے یہ موقع دیا ہے. تو یہ علماء کی ذات ہے جو دنیا میں لوگوں کو صحیح دین بتاتے ہیں. اور دین اصل میں دین فطرت ہے، اور دین فطرت کہتے ہی اس مذہب کو ہے جو آپ کو وہ بتائے جو اصل میں آپ چاہتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت بھاری کام ہے، لیکن آپ ٹٹول کر دیکھیں، نماز پڑھنا آپ کا فطری کام ہے. آپ ورزش کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، اسے آپ اپنی فطرت سمجھتے ہیں، لیکن وہی مسجد میں آنا اور نماز ادا کرنا، اسے ہم اپنی فطری چیزیں نہیں سمجھتے. لیکن جب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ کو صحت کی بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اس صورت میں ہم مسجد میں آتے ہیں. تو جب آپ کو فطری چیزیں بتائی جائے تب آپ کو دین سمجھے. اس سے بہتر ہے کہ آپ دین کو مان لے جو فطرت بھی پرووائڈ کرتا ہے. یہ دین اسلام ہے جو آپ کو فطرت بھی دیتا ہے. علماء اکرام کی شان بہت عظیم ہے. یقین مانے
جب آپ ان سے قریب ہوں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بہت نرم اور گداز دل رکھتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ان کے پاس بیٹھا کرے اور کوشش یہ کرے کہ ان سے اگر ہم سے ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے تو ان سے دور ہو جائیں۔ یہ بہت بڑے ادب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے اور ان سے سیکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے عالم کا حق نہ جانے۔ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں، ہم عالم کی عزت کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کا حق معلوم ہو۔ ہم اپنے بھائی کو پراپرٹی میں حصہ اس وقت دیں گے جب ہمیں اس کا حق معلوم ہو۔ ہم اپنے والدین کی عزت اس وقت کریں گے جب ہم ان کے حقوق سے متعارف ہوں۔ جب حق ہی نہیں پتہ ہے تو ہم اسے ادا کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ ہم علماء کے حقوق کو پڑھیں کہ علماء کا حق کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم ادا نہیں کریں گے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ساری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور ایک مسلمان ان کا کلمہ پڑھنے والا اس حق کو چھوڑنے کی بنیاد پر ان سے دور ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو علماء کے قریب آئیں، اور جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا آپ دین سے بھی قریب ہوں گے اور اپنے رب سے بھی قریب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے جب انہیں مساجد کی راہ دکھاتا ہے، علماء کی راہ دکھاتا ہے، تب وہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ بندہ علماء سے دور ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اجلہ اصحاب میں سے ہیں، صحابہ میں ایک بڑے عالم کے نام سے جانے جاتے ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں مدینہ کے۔ اتنا بڑا نام ہے، لیکن جب آپ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آل رسول ہیں، آپ نے ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی جس پر پیر رکھا جاتا ہے، اس لیے پکڑی تاکہ وہ آسانی سے پیر رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ آل رسول ہیں، اور آپ میری رکاب تھامیں گے؟ میری کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ آپ نے بڑا جملہ کہا، یہ کسی عالم کا جملہ بھی نہیں ہے، کسی فقیہ کا جملہ بھی نہیں ہے، بلکہ آل رسول کا جملہ ہے، جہاں پر قدر و قیمت کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک سید جو ہے وہ عالم نہ بھی ہو تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور عبداللہ ابن عباس، ان کی کیا بات، صحابی رسول ہے، آل رسول ہے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نصنع بعلمائنا، ہم اس طرح عزت کرتے ہیں اپنے علماء کی۔ اتنا بڑا سبق دیا، صحابی ہے دونوں لیکن آل رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن سبق دے رہے ہیں کہ میں سادات میں سے ہوں، اس کے باوجود زید بن ثابت کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا ہے، اور علماء کی یہی عزت ہونی چاہیے۔ یہی عزت سادات نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل عجیب ہے۔ ہم علماء سے دور تو ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ ان کے مخالف بھی ہو گئے، ان کے دشمن بھی ہو گئے۔ یاد رکھیں، علماء کی دشمنی اتنا بڑا زہر ہے جو انسان کبھی نگل نہیں سکتا۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کے گوشت مسموم ہے، زہر آلود ہے، جو بھی اسے کھائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا، اور اس کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ اور فرمایا کہ جو علماء کے حوالے سے بد زبانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دے گا، اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دے گا۔ اتنی عظیم بات آپ نے فرما دی۔ یہ آسان نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کسی عالم کے بارے میں سنی سنائی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کچھ کر دیں یا کچھ کہہ دیں۔
یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے. ہمارا دل اگر خراب ہو جائے تو ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں، لیکن روحانیت جو اس کے اندر ہے اگر وہ رخصت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہم زندہ لاش ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم مسجد اور علماء سے دور ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو مسجدیں نظر آتی ہے، جب ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو علماء کی دعائیں نظر آتی ہیں. تو کیا عجیب بات ہے کہ تکلیفوں میں تو ہم یاد کرتے ہیں اور اچھے دنوں میں یاد نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے برے دن ہوتے تب ہمارے پاس آتے ہو، اور جب اچھے دن ہو جاتے ہیں تو ایسے نکل جاتے ہو جیسے ہمیں دیکھا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اچھے دنوں میں تو خوش رہتے ہیں، لیکن جب برے دن آتے ہیں تب علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو یاد رکھیں، اب وہ دعا بھی دیں گے تو دل سے نہیں دیں گے، اس لیے کہ دعا دل سے نکلتی ہے، دل میں لگتی ہے، لیکن آپ کا تو دل ہی مردہ ہو گیا ہے. آپ ضرورت جب پڑی آپ علماء کے پاس آئے، تو ضرورت علماء کو نہیں ہے بلکہ ہمیں ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں. اس لیے کہ 2 سے 3 ٹائم کا کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن دین ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہے ہماری ضرورت ہے. اور دین جن کے پاس ہے ہم اس کے ضرورت مند ہے تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں. ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں جو بہت اہم حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. فرمایا کہ عالم بنو سب سے پہلا، اور اگر نہیں بن پائے متعلما تو طالب علم بن جاؤ اس عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر، او مستمعا، اور اگر طالب علم بھی نہ بن پائے تو کبھی وہ درس دیں، تقریر کریں تو ان کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ. اور کہا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، ان کے پاس بھی نہ بیٹھنے کا موقع ملے، کہا اغدو محبا، تو ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ. دل میں ان کے لیے کوئی قدورت نہ رکھو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونِ الْخَامِسَةَ، اور 5واں آدمی کبھی مت بننا، فَتَحْلَكَ، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور 5واں انسان کون ہے؟ جو علماء سے دور ہو، جو عالم نہ بنے، نہ طالب علم بنے، نہ سننے والا بنے، نہ ان سے محبت کرنے والا بنے. تو کیا بنے گا وہ؟ ان سے دور رہنے والا، ان سے بغض رکھنے والا، ان سے نفرت کرنے والا. وہ اصل میں ان سے نفرت کر کے ان کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ابتدائی چیزیں جب آپ سیکھتے ہیں تب منتہا تک پہنچتے ہیں. اور مولانا سمیع اللہ علیہ الرحمت الرضوان کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ انہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائی، لیکن ان ابتدائی کتابوں کو پڑھ کر آج ہم اس مرتبے پہ پہنچے ہیں کہ لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں. وہ ہم کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ اسی کا فضل اور اسی کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و نور کی بارش فرمائے ان پر کہ جو احسان انہوں نے ہم پر کیا ہے، پورے اہلیان محلہ پر کیا ہے. کہ الحمدللہ میں بوڑھوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، الحمدللہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، لباس بھی اسلامی ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک متعارف ہے. یہ ساری چیزیں انہی کی دین ہے. ہمارے نوجوان جو ہمارے ہم عمر ساتھی ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، انہیں اگر قرآن پڑھنے آتا ہے تو یہ مولانا سمیع اللہ صاحب کی دین ہے، یہ انہی کی دین ہے. اور آپ یاد رکھیں جب آپ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے اور حضرت کو بھی پہنچتا ہے. سوچیے کتنے امیر ہے، تو دنیا میں امیر نہ بنے. کتنے امیروں کو دیکھا جو زمین پر آ گئے. بننا ہے تو وہ امیر بنیے جس کے تذکرے آسمان میں ہوتے ہو. یہ امیر بننا بہت اہم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے شاگرد زیادہ ہو جائیں تو مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ بھاڑے کے لوگوں کو لا کر قرآن خوانی نہیں کروانی پڑے گی. آج مولانا سمیع اللہ صاحب کی قرآن خوانی نہ بھی کریں تب بھی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن خوانی کی، اس لیے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو بھی نیک کام ہم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے. ایک عالم دین ہے سعودی عرب کے، انہوں نے بہت بڑی بات کہی اور بہت عظیم بات کہی. انہوں نے کہا بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، صحیح ستہ پڑھ لیں، جتنا چاہے آپ پڑھ لیں، لیکن جب آپ کی آخری سانس ٹوٹے گی
تب ایمان مجمل اور مفصل ہی یاد آئیں گے اور وہی آپ کو پار لگائیں گے. تو ان مکاتب کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں, یہ بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان مجمل اور مفصل پڑھنے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں, یہ بہت اہم ہے. جب سانس ٹوٹتی ہے تب کلمے کی تلقین کی جاتی ہے, وہاں احادیث اور تفاسیر کی باریکیاں نہیں بیان کی جاتی, وہاں پر کلمے کی تلقین کی جاتی ہے. تو یہ مدارس اور مکاتب بہت اہم چیز ہے اور بہت مبارکباد کے حقدار ہیں ہمارے حافظ صاحب, حافظ ریاض الدین صاحب کی, جنہوں نے محنت کی اور مشقت کی. کسی کو نہیں پتا تھا, اندھیرے میں انہوں نے محنت کی اور ایک بچے کو حافظ بنا دیا. یہ بھی مکت ہو گئے کس سے؟ قرآن خوانی سے. اب انہیں بھی ضرورت نہیں ہے, مرنا سب کو ہے, لیکن انہوں نے جو تیاری کی ہے وہ سب سے اہم دن کی, اور وہ دن کون سا ہے؟ مرنے کے بعد کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے, لیکن مرنے والا کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی. مرنے کے بعد وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. ارے اگر زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تو جب جی رہے تو وہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ تو زندگی نہیں تھی, وہ تو خیال تھا. اور جب میں مر کے یہاں پہنچا ہوں اب پتہ چلا اصل میں یہ زندگی ہے, اور اسی کو ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں. اور ہماری ساری تیاری اس زندگی کی ہے جو کچھ دیر کی ہے. ہم چھوٹے تھے, اسی محلے میں بڑے ہوئے, اب بوڑھے بھی ہو جائیں گے. ہمارے سامنے بوڑھے رخصت ہو گئے. آپ کو یاد بھی ہے اپنا بچپن, اپنی جوانی؟ کچھ یاد نہیں ہے. جب کسی دوست کو دیکھتے ہیں 4 سال 10 سال کے بعد اس کے بال وائٹ ہو گئے تو حیرت ہوتی ہے کہ یار بوڑھا ہو گیا, تم بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی بوڑھا ہو گیا. لیکن وہ دن یاد نہیں رہتے جو دن 20 سال کے گزرے ہیں. کہاں گئے؟ خیال, کچھ بھی نہیں ہے, گزر گئے ہو. تو یہ سب گزرنے والا ہے. جو باقی رہنے والا ہے وہ دن ہے جب ہماری سانسیں رک جائیں گی. تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے, اور وہ تیاری حافظ صاحب نے کر لی, اور اس بچے کے والد نے بھی اپنی تیاری کر لی. بہت بڑا دل کیا ہے. لیکن اس پہ ایک بات, بہت اہم بات میں کہوں گا کہ ہمارے محلے والوں کو اس چیز میں آگے آنا چاہیے تھا. ہمارے محلے سے کوئی عالم نہیں بنا, کوئی حافظ نہیں بنا. یہ سب سے اہم بات تھی کہ ہمارے محلے کا بچہ کوئی آتا اور وہ آگے بڑھتا اور وہ حافظ بنتا, تو مولانا سمیع اللہ صاحب کی روح خوش ہو جاتی کہ آج جو چیز میں نے شروع کی تھی اس کا فیضان آج تک مجھے مل رہا ہے. اتنے دنوں کے بعد, ان کے انتقال کو زمانہ گزر گیا, اس کے بعد ایک بچہ حافظ بنا, وہ بھی ہمارے محلے کا غالباً نہیں ہے, جو ہمارے محلے کے بچوں کو میں جانتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. اب لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں, اور یقین مانیے میں ممبئی میں رہتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو, بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو, جو فیس آپ چاہیں گے وہ فیس دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھا دو. اور اب اس پر بس نہیں ہے, قرآن تو اب ہر جگہ پڑھانے مل جاتے ہیں, حافظ صاحب مل جاتے ہیں, مکاتب لگے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں لوگ. اب اس سے زیادہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ عربی زبان پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. جو فیس آپ بولیں گے ہم فیس دیں گے, آپ کہیں گے گاڑی بھیجنا ہے ہم گاڑی بھیج دیں گے, لیکن ہمیں قرآن سمجھنا ہے. اور آپ یقین مانیں ان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. آفس کے پاس مرسیڈیز کھڑی ہے, لیکن وہ آفس سے نکل نہیں سکتے, ان کو کام اتنا ہے, تو وہ علماء کو ہائر کر لیتے ہیں کہ ایسے آپ آئیے. اور جب ختم ہو جاتا ہے پڑھائی تو پھر اپنے آفس سے اترتے ہیں اور اس کے بعد ان کو رخصت کرتے ہیں. وہ ادب بھی سیکھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. ہم یہ گمان میں ہیں کہ کاش کہ ہم امیر بن جائے. ارے جو امیر بن چکا ہے اس کے دل سے پوچھیے, وہ افسوس کر رہا ہے کہ میں امیر کیوں بنا, میں دنیا کی تعلیم کیوں حاصل کیا, کاش کہ میں عالم بنتا, کاش کہ میں عالم دین بنتا, لوگوں کی رہنمائی کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر سر میں درد ہے تو ایک عالم دین کا کام ہے کہ وہ پھونک دے, بس یہاں تک محدود ہے. اگر نظر لگ گئی تو تعویذ بنا لیں, یہاں تک محدود ہے. نظام حیات دیتے ہیں یہ, ان کے پاس بیٹھو تو صحیح, آپ کے راتوں دن سدھر جائیں گے. جو آپ سدھار نہیں سکتے وہ سدھار دیں گے, اور اس کے لیے کوئی پھونک پھاک کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کے پاس بیٹھیے, ان کی صحبت میں بیٹھیے, آپ کو دیکھیے کیسے نورانیت ملے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے, اور یہ نہ بیٹھنے کی وجہ ہے کہ آج ہمارا محلہ علماء اور حفاظ سے خالی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر عالم نہیں بنا, کوئی حافظ نہیں بنا تو دنیا میں بہت بڑا ترم خاں بن گیا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی فیل ہے. دنیاوی اعتبار سے کون سا بڑا نام کمایا, اور اگر کما بھی لیا تو محلے سے آؤٹ ہو گیا, وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہاں چلا گیا.
तो कोशिश करें कि हम अपनी आखिरत को बनाएं। आप यकीन मानिए उलमा की बहुत कदर है, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है उलमा को। कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे। आज हमारे यहाँ माहौल है, ये सोच हमारे जहनों में आ गई है कि यार उलमा को जब देखते हैं बज़मों में और महफिलों में और खाते वक्त खासकर जब देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो कहते हैं कि यार मौलाना लोग बहुत खाते हैं। एक मिजाज बना हुआ है, सब नहीं, कुछ लोग का मिजाज है कि मौलाना लोग बहुत खाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर मौलाना लोग बहुत खाते हैं तो आप भी अपने बच्चे को आलिम बना दो। पूरे झगड़ा तो पेट का ही है, ये भी खाएगा। सबका पेट भरने के लिए तो लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को आलिम बना दो। जब ये कहा जाता है कि अपने बच्चे को आलिम बना दो तो कहते हैं यार खाएगा क्या। जब बोला जाए कि आलिम बना दो तो बोलते हैं कि फिर खाएगा क्या। अरे खाएगा क्या, कुरान सिखाने वाले को खाने की जरूरत है, जिसके लिए रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद मुहैया कर दिया है कि मरने के बाद युरज़क़ून, उन्हें रिस्क दिया जाएगा, जिंदगी में भूखा रखेगा उनको। मरने के बाद जिनके रिस्क का एहतमाम कर दिया गया है, जिंदगी में भूखा रहेंगे, कभी फिक्र ना करें। उन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी और हमने इल्म की लाइन में डाला। जब लोग हैरत से बोलते थे कि कहाँ डाल दिए, लोग इंजीनियरिंग की लाइन में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तुम मौलाना बना रहे हो। हम लोग भी सोचते थे बहुत उम्र तक, जब मोहल्ले में बैठते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, अरे मौलाना बन रहा है, हाफिज जी बन रहा है। बहुत झेला, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला वही लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी मशाकिल के समाधान के लिए। तो अब पता चला यार हम लोग तो सक्सेस है, तकलीफ में तो ये है भाई, जो तकलीफ में होगा उससे क्या पूछने कोई आएगा। लेकिन हम तो बहुत खुश है। शुरू में हमें भी महसूस होता था कि यार हम लोग कौन सी लाइन में चले गए, क्या फ्यूचर है हमारा। लेकिन यकीन मानिए फ्यूचर दुनिया में क्या रखा है, मैं बता रहा हूँ, ख्याल है, छोटा सा था और आज इतना बड़ा हो गया। कहाँ है वो दिन, कहाँ चले गए पता ही नहीं है। लेकिन मरने के बाद की ज़िंदगी सबसे अहम है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनियावी तालीम आप न दें, न दिलवाएं, बल्कि बिल्कुल दिलवाएं। साथ ही साथ उसके दीन की फिक्र करें कि बच्चा खाने बैठता है तो कैसे बैठता है, इस्तिंजा करने जाता है तो टोपी लेता है कि नहीं लेता है, खाने बैठता है तो टोपी लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ से शुरुआत होगी। नमाज में जा रहे हैं उसे लेकर जाए और अपनी निगरानी में रखे, ये नहीं कि छोड़ दिया बच्चे को और फिर ये एतराज़ करें कि लोग उसको बाहर कर देते हैं। अरे भाई आप लेकर आए, आप उसकी निगरानी करें, यही तो टाइम है उसकी निगरानी करने का। जब तक आपको अल्लाह ने मौका दिया, और आप खुशकिस्मत है कि आपके बच्चे आपके पास हैं। हम लोग तो अपने बच्चों से भी दूर है, दीन की खिदमत के लिए निकले, अपने बच्चों से भी दूर है। बड़े बड़े उलमा का हाल देखिए, असफार में हैं, दीनी तबलीग के लिए निकले हुए हैं, अपने घरों से दूर है, दुनिया को दीन फैला रहे हैं, अपने बच्चों से वो बेचारे महरूम है कि अपने बच्चों को वो दीन फैला दें, अपने बच्चों को वो दीन सिखा दें। तो ये बड़ी नेमत है आपके लिए कि आपके बच्चे आपके पास है, उनकी हिफाजत करें, उनको दीन सिखाएं। इसलिए कि बहुत बड़ी बात किसी ने कह दी कि आप अपने बच्चे को कुरान सिखा दें, फिर कुरान उसको सब कुछ सिखा देगा, कुरान उसको सब कुछ सिखा देगा। साइंस आज सबसे बड़ा ऊंचा लेवल माना जाता है, वो साइंसदान कुरान खोलकर बैठे हुए हैं, वो उसमें रिसर्च कर रहे हैं। ये वक्त नहीं कि मैं आपको बारीकियां बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि उलमा बता देते हैं कि साइंस जो है, उलमा साइंसदान जो है वो कुरान से सीख रहे हैं। लेकिन कोई एक मिसाल तो बताएं। अरे बहुत सारी मिसाल है, आप पढ़े तो सही, पढ़ कहाँ रहे हैं आप, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुरान हम लोग अलिफ बा ता से पढ़ते हैं, इसमें जिंदगी के निज़ाम बताए गए हैं। जो आपके दरमियान झगड़े हो रहे हैं उस सब का समाधान उसी के अंदर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसी आयत को लिख कर एक पेपर पर और उसको गले में बांध लिया, जबकि उसे समझना था कि उसमें लिखा क्या है, कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो तो उसका हल क्या है, भाई बहन के दरमियान झगड़ा हो तो उसका हल क्या है। ये दीन से दूरी हमें यहाँ तक ले आई कि हम उलमा से बेजार हो गए। अब हमारा मामला ये है कि जब किसी से पूछो कि यार आ रहा बोले 10 आलिम लोग को देख लिया, कोई मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं आया किसी आलिम में। लेकिन आप यकीन मानिए कि एक टेलर के पास अगर आप कपड़ा सिलने के लिए देते हैं और अगर वो गलत सिल दे, अगली बार उसको नहीं देते। ऐसी अगर 70 टेलर कपड़ा फेल कर दें तो वो उस टेलर को भी फेल कर देंगे। लेकिन आलिम सिर्फ एक ही देखेंगे। एक आलिम के पास गए, अगर नहीं जमा, सब मौलाना ऐसे ही होते हैं, और टेलर 4 ढूंढ चुके हैं, लेकिन आलिम एक ही। आलिम की बारी जब आती है तो इतने तबहुर और इतने
माहिर हो जाते हैं कि एक चावल देखकर सारा गोंदी बता देते हैं कितना है, और जब दुनिया की बात आती है तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। टेलर कितना भी पैसा ले ले, लेकिन हम जाएंगे उसी के पास क्योंकि वो सही सिलता है और ये सही नहीं सिलता है। तो यकीन मानिए दीन असल में आपकी दुनिया संवारने के लिए, और जब आप दीन सीख लेंगे यही दीन आपकी दुनिया भी संवार देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको दीन के अहकाम पढ़ने और उसे समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बयानात हैं। तो अहले सुन्नत के अकाबरीन के मलफूजात, बयानात, उनकी रहनुमाई और उनके पॉडकास्ट मेमार मिल्लत चैनल से नश्र किए जाते हैं। तो मेमार मिल्लत चैनल के नाज़रीन के लिए इसी हवाले से एक मैसेज अगर आप अता करें तो नवाजिश होगी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को चलाने वाले जो भी हजरात हैं आपसे जो बन पड़े उनका ताउन भी करते रहें। जिस तरह से भी आपको जब भी वो याद करें आप लब्बैक कहते हुए फौरन हाजिर हो जाएं, और साथ ही आप इस चैनल के साथ लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें, यानी खुद भी सब्सक्राइब कर लें और लोगों से